كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. आज कुरान करीम की क्लास का दिन है, इस लिहाज से अच्छा हो गया। सफ़र से वापसी पे इसी से आगाज़ हुआ कुरान करीम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसल अन अस्हाबिल जहीम वलन तर्दा अन्कल यहूदु वलन नस्वारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत हवाहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
इन्ना अर्सलनाका बिलहक़ बशीरन व नज़ीरा, यकीनन हमने तुझे हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। वला तुसल अन अस्हाबिल जहीम, और जहन्नम में जाने वालों से मुतल्लिक तू जवाब दे नहीं है, यानी तुझसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। वला तुसलो अन अस्हाबिल जहीम, तुझसे नहीं पूछा जाएगा जहन्नम वालों से मुतल्लिक। यहाँ इन्ना अर्सलना का है, इन्ना का मतलब है हमने, यकीनन। अर्सलना का भेजा है तुझे। इन्ना को, इन्ना और इन्ना में फ़र्क अगर मद ना भी हो तो ज़रूरी है, वरना बाज़ दफ़ा उससे गलत मानों की तरफ ज़हन चला जाता है। अज़ान देते वक्त अमूमन लोग ये गलती करते हैं, अशहदु अन्ना, वहाँ भी हो रहा था, कनाडा में भी ना, किसी जगह यूनाइटेड स्टेट्स में भी, वैसे अज़ान अच्छी दे रहे थे वो साहब, लेकिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अन्ना का तो मतलब है हम सब, और अन्ना का मतलब है यकीनन। इसी तरह इन्ना, इन्ना का मतलब है यकीनन, और इन्ना का मतलब है हम सब। अन्ना, अन्ना और इन्ना में फ़र्क ये है कि अन्ना का मतलब है कि हम सब, और इन्ना का मतलब है हम सब, और इन्ना हम, ये ना यकीनन, हम का कोई लफ्ज़ नहीं है इसमें, और अन्ना के हम यकीनन, हम फिर वही गलती कि हम नहीं, अन्ना का मतलब है के यकीनन। तो अन्ना फ़िक्रे के दरमियान में आता है, जब इससे पहले कोई ऐसा मज़मून हो कि उसको के से जोड़ा जाए तो उसको कहते हैं अन्ना के यकीनन, और अगर फ़िक्रे का आगाज़ हो तो फिर इन्ना से किया जाता है यकीनन। तो इसलिए ज़बर को अलिफ पढ़ना बाज़ दफ़ा मानों को बिल्कुल बदल देता है। इसलिए तिलावत कुरान के वक्त ये एहतियात लाजिम है कि कहाँ ज़बर है और कहाँ अलिफ है। ये चूँकि गलती आम तौर पर लोग अज़ान में भी और दूसरी जगह भी दोहराते हैं, इसलिए वजाहत कर दी है। इन्ना का मतलब है यकीनन, इन्ना यकीनन हम सब, और यहाँ गलती इसलिए नहीं लग सकती कि मद्दा बन गया है, अलिफ आ रहा था आखिर पे, इसलिए इन्ना अर्सलना वैसे ही लंबा पढ़ना पड़ता है। यकीनन हमने तुझे भेजा है हक़ के साथ, बशीर व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और तू उनसे नहीं पूछा जाएगा, उनसे बारे उनके मुतल्लिक नहीं पूछा जाएगा जो जहन्नमी हैं। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा, यहूद और नसारा तो हरगिज़ तुझसे राज़ी नहीं होंगे। लन तरदा हरगिज़ नहीं होंगे, तरदा राज़ी, अन का तुझसे, अन मैंने से, का मैंने तुझ, यहूद तुझसे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे, वलन नसारा, और ना ही नसारा, हत्ता तत्तबअ मिल्लतहुम, हत्ता का मतलब है यहाँ तक के, तत्तबअ तू पैरवी करे, मिल्लतहुम उनकी मिल्लत की। लन तुरदा अनकल यहूद, ये तुरदा का सीगा किसी को पता है? यह मुश्किल है अभी आप लोगों के लिए, क्यों जी किसी को आता है? ये मुज़ारिया तो है ना, होंगे, राज़ी होंगे, असल में ये मुअन्नस तानीस का सीगा है, वाहिद का, गायब का। अरबी में ये दस्तूर है, कुरान करीम में बार बार आपके सामने मिसालें आएंगी कि जब जमा आती है, बाज़ किस्मों की जमा, तो उससे पहले जमा का सीगा नहीं आता बल्कि वाहिद का सीगा आता है। हम जब कहते हैं कि वो लोग करेंगे, तो लोग चूँकि जमा है तो हम करेगा नहीं कहते, करेंगे कहेंगे। लेकिन
جب کہتے ہیں قوم ایسا کرتی ہے تو قوم کرتے ہیں نہیں کہتے، بلکہ قوم کرتی ہے کہتے ہیں. اردو میں اسی طرح کہتے ہیں نا، قوم کرتی ہے، یہ بات کرتی ہے، قوم اس غلطی میں مبتلا ہے، یہ قوم بے وقوف ہے. یہ یہاں بہت خیر ایک جیسا ہی ہے. اس قوم کو نا، اس قوم کو بھی غلط ہو جائے گا. بس اتنی کافی ہے بات کہ یہ قوم ایسا کرتی ہے، یہ قوم ایسا نہیں کرتی. جو بھی صورت ہے دونوں میں کرتی لفظ مؤنث کا ہے، ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قوم کی طرف منسوب ہوتا ہے. اسی طرح بعض جمع جن میں اجتماعی معنی ہوں، وہاں عربی میں بھی تانیث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ساری قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے. لن ترضى عنك اليهود، یعنی قوم یہود تجھ سے راضی نہیں ہوگی، ہم اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ولن نصارا، نہ ہی نصارا کی قوم بریکٹ میں کر سکتے ہیں. اگر اردو کی طرح رکھنی ہو یوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ قوم یہود تجھ سے راضی نہیں ہوگی، نہ ہی نصارا کی قوم تجھ سے راضی ہوگی. حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تو تتبع، تو مطابقت کرے ان کی ملت کی. اب سوال یہ ہے کہ ان کی ملت کی تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت نہیں تھی؟ کیا قرآن کریم نے ملت ابراہیم کو نمونہ کے طور پر پیش نہیں فرمایا؟ تو پھر ان کی ملت کی پیروی سے منع کیوں فرمایا؟ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھنے والی ہے کہ یہاں جس وقت یہ بات ہو رہی ہے اس وقت یہود ملت ابراہیم سے ہٹ چکے تھے اور انہوں نے اپنی ملت بنا لی تھی. اور یہی دنیا کا دستور چلا آ رہا ہے کہ ایک نبی کے گزرنے کے بعد لمبے عرصے کے بعد بظاہر اس کی ملت کہلاتے ہیں، لیکن در حقیقت اپنی الگ ملت بنا بیٹھتے ہیں. تو جس چیز سے منع فرمایا ہے وہ ابراہیمی ملت سے نہیں بلکہ یہود کی ملت سے. چنانچہ اگلا جملہ اس کو مزید واضح فرما رہا ہے، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اگر ابراہیمی ملت مراد ہوتی تو یہ ناممکن تھا کہ قرآن یہ کہتا کہ ان سے کہہ دے کہ ہم تو اللہ کی ہدایت کو مانیں گے، وہی اصل ہدایت ہے. ابراہیم کی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت تھی. تو اس لیے ملت کے لفظ سے دھوکہ نہ کھائیں. ملت کا لفظ بعض دفعہ انبیاء کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس وقت سچی اور صحیح ملت مراد ہوتی ہے. بعض دفعہ ان کی قوموں کی طرف منسوب ہوتا ہے جو بعد میں آتی ہیں، اس سے مراد ان کے اپنا بنایا ہوا دین ہے، ان کے نبی یا رسول کے دین سے تعلق نہیں رہتا. یعنی کچھ تعلق تو رہتا ہی ہے، مگر اپنی طرف سے من گھڑت باتیں اتنی بنا لیتے ہیں کہ ان کی ایک الگ ملت بن جاتی ہے. جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ نبی ایک الگ ملت لے کے آتا ہے، اس لیے تو نے ملت بنا لی ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ نبی سے دور ہٹنے والے ملت الگ بنایا کرتے ہیں اور ان کی ملت کی پیروی نہیں کرنی. اس لیے یہ بیچارے دھوکے میں مبتلا ہیں. قرآن نے صاف ثابت کر دیا ہے کہ جو انبیاء کے زمانے سے دور چلے جاتے ہیں وہ اپنی ملت بنا لیتے ہیں، اور ایک سچے مومن کو ان کی ملت کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خدا کی طرف سے جو صحیح ملت جاری ہوئی تھی، جیسے ابراہیم کی ملت، موسیٰ کی ملت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت، وہی ملت اصل ملت ہے، اور قوم اس ملت سے ہٹ جایا کرتی ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دے یقیناً، انا نہیں کہنا، ان ھدی اللہ، یقیناً اللہ کی ہدایت، ھو الھدی، وہی تو ہدایت ہے، باقی اور کوئی ہدایت نہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اب پتہ لگا کہ ملت سے مراد کیا تھی. فرمایا پس اور تو اگر پیروی کرے گا ان کی خواہشات کی، تو اپنی خواہشات ہی کو یہ لوگ بعد میں اپنی ملت بنا لیا کرتے ہیں.
بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، ما لکا من اللہ ہے، ما میں نے نہیں، لکا تیرے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من ولی ولا نصیر، اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یاد رکھنا کہ تیرے لیے خدا کی طرف سے پھر نہ کوئی ولی آئے گا، ولی رہے گا، نہ کوئی مددگار رہے گا، نہ کوئی تیرا سرپرست خدا کی طرف سے رہے گا یا مدد یا تیرے حق میں آواز اٹھانے والا، اور نہ ہی تجھے کوئی مددگار اللہ کی طرف سے نصیب ہوگا۔ بس انہی کو اللہ تعالیٰ مددگار اور نصرت عطا کرنے والے عطا فرمایا کرتا ہے جو اس کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اور قوموں کے کی ہوائے نفس کی پیروی نہیں کرتے۔ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، حق پر کون لوگ ہیں؟ الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، آتیناہم، ان کو ہم نے دی، الکتاب کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے، صرف رسمی طور پر نہیں پڑھتے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر حقیقت میں ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک یہاں حصر کے معنوں میں ہے، یہی صرف یہی لوگ ہیں جو اس پر سچا ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو بھی اس کا انکار کرے گا بس یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، من میں نے جو، یکفر کفر کرے، یہاں رے پر جزم ہے، اصل میں یکفرو تھا جو کفر کرے گا، لیکن جب لفظ شرط آ جاتا ہے تو اس سے وہ جزم آ جاتی ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں جو کفر کرے، یہ نہیں کہتے جو کفر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں مگر عام طور پر بہتر یہی ہے کہ یہ کہے جو کفر کرے تو اس کی یہ جزا ہوگی۔ کفر کرے گا عموماً ایک خبریہ جملہ ہے، لیکن جب شرط آئے تو گا کا لفظ جو مستقبل کی طرف لفظ معنوں کو دھکیلتا ہے وہ اڑا دیا جاتا ہے، اور اس کے بغیر ایک سبجنکٹیو معنی پیدا ہو جاتے ہیں شرط کے معنی۔ تو اس لیے یہاں بھی من یکفر ہے، جو کفر کرے، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہوں گے، فاسق کہلائیں گے، فاسق بن جائیں گے، یہ سارے مضمون اس میں داخل ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، کسی قوم کو بنی کے لفظ سے اور بنو کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ عرب عام رواج تھا، قبیلوں کو بنو کے اور بنی کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ بنو اور بنی میں فرق کیا ہے یہ یاد رکھ لیں، پھر آپ کو اس میں کوئی الجھن نہیں رہے گی۔ جب فاعلی حالت ہو، رفع کی حالت ہو تو بنو لفظ کہا جاتا ہے، جب منصوب یا مجرور حالت ہو تو بنی کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف ندا بسا اوقات منصوب کر دیتا ہے۔ منصوب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مفعولی حالت کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اے لوگو جب ہم کہتے ہیں تو یہ حرف ندا، یا اے جو ہے حرف ندا ہے، یا عربی میں حرف ندا ہے، تو یا بنو نہیں کہہ سکتے اے بیٹو، بلکہ ہمیشہ یا بنی کہیں گے۔ بنو بکر، بنی بکر، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، سمجھیں؟ اس لیے یاد رکھیں کہ بنو اور بنی معنوں کے لحاظ سے ایک ہیں، لیکن جملوں میں بعض حالتوں میں بنو پڑھا جاتا ہے، بعض حالتوں میں بنی پڑھا جاتا ہے۔
अगर आपको ये तफसील याद ना हो तो इतना याद रख लें कि बनू और बनी एक ही चीज़ को ज़ाहिर करते हैं, यानी बेटों का मजमून। और ज़ाहरी लफ्ज़ों में बेटे इस तरह मुराद नहीं कि किसी के बाप के बेटे हैं, बल्कि कौम को ही बेटे कहा जाता है। तो यहाँ बनी इसराइल का जो मुहावरा हमें आम हम पढ़ते हैं और हम वाकिफ़ हैं इस मुहावरे से, बनी इसराइल ने ये किया, क्योंकि उर्दू में कहते हैं इसलिए बनी इसराइल ने ये किया कह देते हैं, मगर अरबी में ये नहीं कह सकते कि बनी इसराइल ने ये किया। अरबी में कहेंगे बनू इसराइल ने ये किया, और जब मुखातब करेंगे तो कहेंगे ए बनी इसराइल। समझे? तो ए बनी इसराइल उज़कुरू, असल में उज़कुरू था। उज़कुरू का मतलब है याद करो, ये अमर का सीगा है। लेकिन जो पहली पेश है उज़कुरू की अलिफ के ऊपर, ये जब पहले किसी लफ्ज़ से मिलती है तो गिर जाती है, और पहले लफ्ज़ का की आखिरी हरकत इसकी पहली हरकत बन जाती है। जिसका ओबुदू लफ्ज़ है, इबादत करो, तो जब पहले इस जुमले से मिलाकर कहीं ओबुदू पढ़ेंगे तो फिर वो पहले की हरकत इसमें आ जाएगी। इसी तरह बिल्कुल उज़कुरू का हाल है। उज़कुरू का मतलब है याद करो, और इसराईल लज़कुरू पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते या बनी इसराईला उज़कुरू। तो ये पढ़ने की तर्ज है अरबों की, जिसको उसी तरह कुरान करीम को पढ़ा जाता है उसी तरह पढ़ना चाहिए। जो तोड़ तोड़ कर नहीं पढ़ते या बनी इसराईला उज़कुरू। लेकिन अगर यहाँ दम टूट जाए, या बनी इसराईला कह के सांस बंद हो जाए, मुस्तकिल नहीं है आर्जी तौर पर, तो उस वक्त फिर ये नहीं कहना या बनी इसराईला अज़कुरू, फिर अज़कुरू गलत हो जाएगा, फिर कहेंगे उज़कुरू। महज जोड़ने की वजह से पेश उड़ी है, और जब पेश उड़ी तो पहले लफ्ज़ के आखिरी हरफ की हरकत उसने ले ली। या बनी इसराईल अज़कुरू, ए बनी इसराईल, ए इसराइल के बेटो, याद करो नेमती, मेरी नेमत को, अल्लती, वो जिस जो, ये तानीस का सीगा है। अल्लती मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कौमों में मैंने बताया ना आपको, उनके लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ तो नेमत लफ्ज़ खुद मुअन्नस है। नेमत लफ्ज़ जो है ना, इसलिए तानीस का जो हवाला है ज़मीर के तौर पर हो, किसी तरह जमा मुज़क्कर की तरफ भी जा सकता है, कौमों की तरफ, और वाहिद औरत हो तो उसमें भी जा सकता है। और ऐसा लफ्ज़ जो ना मुज़क्कर हो ना मुअन्नस हो, लेकिन अरबी में उसकी तरफ इशारा तानीस से किया जाता हो, उसमें भी अल्लती लफ्ज़ आएगा अल्लज़ी की बजाय। अब बार बार कुरान करीम में पढ़ेंगे अल्लज़ी अल्लती अल्लज़ी अल्लती, तो याद रख लेना चाहिए कि अल्लती तानीस के लिए है, यानी औरत का माना पाया जाता है। औरत का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे उर्दू दानों को समझ आ जाए, तानीस बाज़ों के लिए लफ्ज़ मुश्किल है। फेमिनिन जेंडर जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो अल्लती फेमिनिन जेंडर के लिए ज़मीर का इशारा है, और अल्लज़ी मैस्कुलिन जेंडर यानी मर्दों के लिए। तो यहाँ चूँकि नेमत थी और नेमत मुअन्नस होती है, इसलिए फरमाया उज़कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मेरी उस नेमत को याद करो, अल्लती अनअमतु अलैहिम, जो मैंने तुम पर की। अब अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी, उर्दू में भी, बहुत सारी ज़ुबानों में भी जब हम कहते हैं नेमत तो साथ कहेंगे की, ब्लेसिंग डन टू समबडी, ब्लेसिंग ब्लेस्ड नहीं कहते। इसलिए उर्दू में भी नेमत की के साथ नेमत नेमती नहीं कहते। अरबी में वही माना जो इस्म की सूरत में बयान किया जाता है, उसी के साथ उसके फेल भी बनता है।
اس لیے نعمت کے ساتھ انعمتو کا مطلب ہے میں نے کی، انعما اس نے نعمت کی، انعمتو میں نے نعمت کی، انعمنا ہم نے نعمت کی۔ تو اس نعمت کو، نعمتی میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمتو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، علیکم میں نے تم پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یہاں ہے اب انی لفظ ہے، انی نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے سے جوڑنا ہے اس مضمون کو۔ اگر یہ ہوتا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ تو یہ بیان ہوتا کہ اور میں نے تمہیں فضیلت دی۔ وَأَنِّي کا مطلب ہے اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی۔ تو کہ کا مضمون جب داخل ہو جائے تو اس بیان کو پہلے بیان سے ملا دیا جاتا ہے۔ اب یہ الگ بیان نہیں رہا، بلکہ یاد کرو کہ تابع ہے۔ یاد کرو کہ تابع پہلا کیا حکم تھا؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی اور اس بات کو بھی کہ میں نے تمہیں فضیلت بخشی، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ یہاں لفظ تمام جہانوں پر قابل توجہ ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کا معنی لیتے ہیں ہر زمانے کے تمام جہان۔ اس صورت میں مضمون بگڑ جائے گا، کیونکہ قرآن کریم جس قوم کی بات کر رہا ہے اس کی مدت عمر کے جہان کو ایک جہان کہتا ہے، اور اس زمانے کے تمام لوگوں کو اس جہان میں شامل فرماتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب لفظ عالمین آتا ہے تو چونکہ آپ کا زمانہ قیامت تک دراز ہے، اس لیے یہاں وہ قدغن نہیں لگتی، کوئی تحدید نہیں ہوتی، کوئی محدود نہیں کرتے ہم اس کو۔ لیکن فرعون کا زمانہ، موسیٰ کا زمانہ ہو، یا اس کے بعد بنی اسرائیل کا حوالہ ہو، یا اس سے پہلے کا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، تو جن انبیاء کا زمانہ جس حد تک پہنچتا ہے اس حد تک کے تمام بنی نوع انسان لفظ عالمین میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب یہ فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی، تو مراد یہ ہے کہ ان کے اپنے زمانے میں دنیا میں ہر قسم کے بسنے والے لوگوں پر فضیلت دی۔ بعض یہ بھی خیال ہے اور یہ بعید نہیں کہ یہ اس سے بھی محدود لفظ ہے۔ عالمین سے مراد ان لوگوں کا زمانہ جو لوگ اس دائرہ کے اندر داخل تھے، نہ کہ دائرے سے باہر کے لوگ۔ یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک نبی کے زمانے میں، دوسرے پرانے وقتوں میں، دوسری دنیاؤں میں، یعنی وہ دنیا جو ان کے علم میں تھی اس کے علاوہ دوسری دنیایں بھی بستی تھیں۔ چین کی ایک اپنی دنیا تھی، اور ایران کی ایک اپنی دنیا تھی، اسی طرح اور بہت سی ایسی قومیں تھیں جن کی دنیایں باقی دنیاؤں سے کٹی ہوئی تھیں۔ تو اس لیے پرانے حوالے سے جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے فضیلت دی تمام جہانوں پر، تو یہ بعید از امکان نہیں کہ تمام بنی نوع انسان مراد نہ ہوں، بلکہ جو قوم مخاطب ہے، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی معلوم دنیا مراد ہو۔ بس جو دنیا ان کے علم میں تھی کہ یہ دنیا ہے، اس کے بسنے والوں سب پر فضیلت عطا کر دی۔ اس لیے یہ بحث نہیں اٹھے گی کہ وہ چین کے نبی کم تر تھے یا زیادہ تھے، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ مگر جس نبی کا زمانہ محیط ہو ساری دنیا پر، اس کا لازمی ترجمہ دنیا کے حوالے سے بھی سب دنیا کرنا پڑے گا۔ وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عربوں کی معلوم دنیا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تمام دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، اس لیے عربوں کو معلوم ہو یا نہ ہو یہ حوالہ وہاں نہیں چلے گا، اور زمانے کے لحاظ سے قیامت تک ہے، اس لیے وہ اس کی حد بھی قیامت تک چلے گی۔ واتقوا، واتقوا کیا ہے؟ امر کا صیغہ، اسی طرح اذکروا، واتقوا میں واو پہ زبر ہے، اس لیے اتقوا پڑھ دیا آپ نے، لیکن اصل کیا تھا کسی کو پتہ ہے؟ بتائیں جی آپ، ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ محمود
اب بتائیں، اگر واو کے بغیر پڑھیں تو یہ لفظ کیا ہوگا؟ ہاں نہیں، اتقو، یہ اصل میں اتقو تھا. تو یہ قانون ہے جو سب لفظوں پر برابر آتا ہے کہ جب امر کا یعنی حکم کا صیغہ ہو تو اس کے پہلے جو الف ہوتا ہے اس کے اوپر مختلف قسم کی حرکتیں آ سکتی ہیں. اذکرو بھی آ سکتا ہے، اذکرو بھی آ سکتا ہے. اذکرو نہیں آ سکتا، نہیں اس لفظ میں تو اذکرو ہی آئے گا صرف، لیکن اتقو بھی آ سکتا ہے. لیکن جب اس سے پہلے کی حرکت اور ہو تو یہ حرکت اس کو جگہ دے دیتی ہے اور گر جاتی ہے. تو یہاں اتقو کی بجائے وتقو پڑھا جائے گا کیونکہ واو پر زبر ہے اور اس نے اپنی حرکت چھوڑ دی ہے. یومن، یومن کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ یوم کس کو کہتے ہیں؟ دن کو. تو یومن ایک دن، جب نکرہ ہو تو ایک دن بھی کہا جاتا ہے، لیکن بہت بڑے دن کو بھی یومن کہا جائے گا. وتقو یومن، یہاں ایک دن مراد نہیں ہے کہ کسی دن کو یاد کر لو. یومن اس عظیم ترین دن کو، کہ ایسا دن ہے کہ ایک ہی ہے بس، اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے اس میں اتنی عظمت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ خاص دن، جب ہو ہی اکیلا تو پھر وہ ہر دن پر چھا جاتا ہے اور کوئی دن رہتا ہی نہیں باقی. اسی طرح جب بعض بڑے آدمیوں کو خراج تحسین دینا ہو بہت بڑا تو الف لام لگانے کی بجائے، جیسے انگریزی میں دی کہتے ہیں، دی مین، اسے اے مین عربی میں کہہ دیں گے. یہ تو ایک آدمی ہے، مراد یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے آدمی کا تصور آنا ہی نہیں دماغ میں. آدمی ہے تو یہ ہے، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. شہروں میں ایک شہر ہے، اردو میں کہتے ہیں دلی جو شہروں میں ایک شہر تھا. تو ایک شہر کا لفظ عظمت کے لیے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح وتقو یومن، یاد کرو، ڈرو اس دن سے، یومن جو بہت ہی بڑا دن ہے اور ایک ہی دن ہے، اس کے سوا کوئی اور دن نہیں رہے گا، بس وہی ہے جو تمہارے سامنے ہوگا. لا تجزی، یومن ہے لا تجزی، نون پر جب جزم آ جائے اور اس کے بعد لام ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ بتایا ہوا آپ کو میں نے. یومن لا یجزی نہیں پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، اشہد لا الہ الا اللہ. یومل لا، نون کا اشارہ بھی نہیں باقی رہتا. جو بعض عرب بھی غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں، ان کی پیروی نہ کریں. جو اہل علم ہیں وہ سب عربوں میں سے تمام اہل علم اسی طرح پڑھتے ہیں، یومل لا تجزی. وتقو یومل لا تجزی، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کام آئے گی. لفظ تجزی کیا ہے؟ جمع ہے، واحد ہے، مضارع ہے، ماضی ہے؟ کسی کو کچھ پتہ ہے؟ اشرف صاحب ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے. کیوں؟ اچھا خیر چھوڑیں. اور یہ بتائیں مونس ہے کہ مذکر ہے؟ ہیں؟ تانیث، مونس، بالکل ٹھیک ہے. اشرف صاحب کو تو کافی اب عربی آنے لگ گئی ماشاء اللہ. ہاں مگر آپ کو آ گیا، میں سیکھ لی. نفس جو ہے یہ آ رہا ہے سامنے، اس کا فاعل نفس ہے. کوئی نفس اس دن، لا تجزی نفس عن نفس، ایک نفس کے بدلے کوئی اور جان کام نہیں آئے گی. ایک جان کے بدلے کوئی دوسری جان کام نہیں آئے گی. ایک جان کو کوئی دوسری جان کوئی فائدہ نہ دے گی، یہ مراد ہے اصل میں. یعنی ایک جان کے کوئی دوسری جان کام نہیں آئے گی.
नफ्स अरबी में दोनों तरह इस्तेमाल होता है, मुअन्नस भी और मुज़क्किर भी। इसकी तरफ तानीस का हवाला भी चलता है और तज़कीर का भी। तो यहाँ कुरान करीम ने नफ्स को मुअन्नस के लफ्ज़ों में के हवाले से इस्तेमाल फरमाया है। वत्तकू यौमल ला तज़ी, डरो उस दिन से जिस दिन कोई नफ्स काम नहीं आएगा अन नफ्सिन, किसी दूसरे नफ्स के। अन मैंने से भी होता है, और किसी को बचाने के लिए अन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो उसके सामने आकर उससे किसी चीज़ को रोक दे। तो कोई जान किसी दूसरी जान के इस तरह काम नहीं आएगी कि उससे किसी अजाब को टाल सके, उससे किसी बला को टाल सके, उसके रास्ते में हायल हो सके। शैन, कुछ भी, ज़रा भी, यानी ऐसा दिन होगा कि जब कोई जान किसी दूसरी जान के ज़र्रा भर भी काम नहीं आएगी, किसी पहलू से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगी। वला युक़बलु मिन्हा अदलुन, और उस जान से कोई बदला कबूल नहीं किया जाएगा। यानी एक तो ये कि किसी को ये ना समझे कि मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई मददगार क़यामत के दिन मेरे काम आ जाएगा, और खुद अपनी हालत ये है ला युक़बलु मिन्हा अदलुन, और उससे भी कोई बदला कबूल नहीं किया जाएगा। कोई कह दे कि जी मेरे फलां अजीज़ को ले लो, मुझे छोड़ दो। वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, और उसे कोई शफ़ात फ़ायदा नहीं देगी। वला हुम युनसरून, और वो लोग मदद नहीं किए जाएंगे। पहले वाहिद में जिक्र हो रहा है, आखिर में जमा इस्तेमाल फरमा दी। किसी जान के कोई जान काम नहीं आएगी, किसी जान से बदला नहीं लिया जाएगा, किसी जान की शफात नहीं की जाएगी। और ये सारे, ये एक आदमी की जिक्र नहीं हो रहा है, एक सारे मंजर का मंजर कशी हो रही है एक बड़े वसी मैदान की। तो क़यामत के दिन हर एक से ये सलूक होगा, और वो सारे के सारे ऐसे होंगे कि उनकी मदद नहीं की जाएगी। इससे बाद लोग गलती से समझते हैं हर एक आम मुराद है, यहाँ मुजरिमीन सिर्फ मुराद है, क्योंकि जो मुजरिमों के तौर पर ना हो उनके मुतालिक तो खुदा ताला खुद फरमाता है कि उनके लिए खुदा ताला अंबिया को शफात का हुक्म देगा, और सबसे बड़ी शफात जो सब अंबिया पर भी हावी होगी वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात होगी। इसलिए इस आयत के मज़मून को आम ना समझें, बल्कि सिर्फ मुजरिमीन मुराद हैं, ऐसे जिनके मुतालिक खुदा ने फैसला कर लिया है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु, इज़िब्तला का मतलब है जब आजमाया, आजमाइश में डाला। इब्राहीमा क्या मतलब है? इज़िब्तला इब्राहीमा है, को क्यों पढ़ा, मैंने क्यों नहीं कहा है? आप बता सकते हैं महमूद? मुबारक है, ये क्यों कहा? इब्राहीम, इब्तला के बाद इब्राहीम लफ्ज़ आया है, तो बज़ाहिर तो ये समझना चाहिए कि इब्राहीम ने आजमाइश में डाला, लेकिन इन्होंने अशरफ साहब ने सही तर्जमा किया है कि इब्राहीम को आजमाइश में डाला, इसलिए कि इब्राहीम के ऊपर उर्दू में कहते हैं ज़बर आई हुई है, और अरबी में ज़बर को फ़तह कहते हैं, लेकिन ज़बर की वजह से नहीं, नसब की वजह से। नसब मफूली हालत को कहते हैं। जब किसी आदमी पर या किसी चीज़ पर कोई फ़ेल गुज़रे तो उसके लिए जिसे हम उर्दू में को कहते हैं, उसको अरबी में मंसूब कहते हैं। जैद ने बकर को मारा, ने क्या है? फ़ाइली हालत का निशान, और को क्या है?
منصوبی یا مفعولی حالت کا نشان. سمجھ گئے؟ تو جہاں بھی نے اور کے آئے گا اس نے کیا یا اس کو یہ ہوا، اس کو ساتھ یہ کیا گیا، کے لفظ آ جاتا ہے. اس کو مارا، اس نے مارا. تو نے اور کو اور کے وغیرہ میں جو فرق ہے وہ عربی میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے. نے کیا ہے؟ فاعلی حالت کا نشان ہے. جس نے مارا اس کے ساتھ نے استعمال ہوتا ہے. جس کو مارا اس کے ساتھ کو لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں لفظ نہیں ڈالتے بلکہ حرکات کے ذریعے یہی معنی ظاہر کرتے ہیں. تو اذ ابتلا ابراہیم، جب آزمائش میں ڈالا ابراہیم کو، ربہ، یہاں پیش آ گئی ہے رب پر جو علامت رفع کی ہے، اس کے رب نے. بس جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے. یہ کھول کھول کر آپ کو بتانا پڑ رہا ہے، آگے جا کے آسان ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس میں غلطی کا بہت احتمال رہتا ہے. اگر آپ کو فاعل اور مفعول کی پہچان نہ رہے تو آپ بالکل غلط ترجمہ کر سکتے ہیں. اذ ابتلا ابراہیم ربہ، جب اس کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، بے کلماتن بعض کلمات کے ذریعے، فاتمہن، تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا. اب وہ کلمات کیا تھے؟ کلمات کا مطلب ہے کچھ فقرے، کچھ باتیں. تو کلمات کا لفظ جو خدا کے حوالے سے آتا ہے وہ صرف باتوں پر نہیں بلکہ ہر چیز پر حاوی ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس کے کلمات اتنے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے. تو ساری کائنات، اس کے راز، اس کی تشکیل، اس کی تخلیق، یہ ساری باتیں کلمات میں داخل ہیں. تو اس لیے ابراہیم کو جس آزمائش میں بھی خدا نے چاہا اس میں مبتلا فرمایا، یہ مراد ہے. اور ہر آزمائش پہ وہ پورا اترا، ہر آزمائش پر وہ پورا اترا. اتمہ ہننا، ان کو پورا کر دیا. اتمہ کا مطلب ہے اس نے کر دیا، ہننا ان کو. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا اس نے، قالا کا مطلب ہے اس نے فرمایا، انی، میں یقیناً، جاعلو کا، تجھے بنانے والا ہوں، للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے امام. یہاں کسی قوم کا ذکر نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے فرما دیا ہے. دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابراہیم دراصل تمام انسانوں کے امام بنتے ہیں، اس رستے کے بغیر نہیں. اس وقت اپنے زمانے میں تو سب انسانوں کے امام نہیں تھے، اور بعد میں بھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی سب انسانوں کے امام نہیں بن سکے. لیکن آگے جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے حوالے سے سب انسانوں کے امام بن جاتے ہیں. تو اس مضمون کو نہ سمجھنے کے ذریعے کے نتیجے میں بعض شیعہ اس سے عجیب استنباط کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نبی ہو چکے تھے اور ابھی امام نہیں بنے تھے، اور جب یہ خدا کلام فرما رہا ہے سارے تو اس وقت ہمیں علم ہے کہ خدا کے نبی تھے وہ. تو جب یہ فرمایا کہ میں تجھے امام بناؤں گا تو پتہ چلا کہ امامت کا رتبہ نبوت کے رتبے سے بالا ہے. اور یہ وہ بات ہے جو قطعی طور پر ان کی کتابوں میں موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت کو تو بند مانتے ہیں، امامت کو بند نہیں مانتے، اور امامت کا مقام نبوت سے اوپر رکھتے ہیں. یہ بات ایک دفعہ ایک شیعہ عالم سے گفتگو کے دوران زیر بحث آئی. گجرات میں مجھے یاد ہے، وہاں مجلس لگی تھی بہت اچھی، یا کھاریاں میں تھی شہر، نہیں گجرات شہر کی بات ہے. وہاں ایک شیعہ عالم آئے ہوئے تھے تو انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا. تو پہلی دفعہ مجھے اس وقت وضاحت سے علم ہوا کہ واقعتاً امامت کو نبوت سے بالا سمجھتے ہیں، اور انہوں نے حوالہ اسی آیت کا دیا تھا.
تو یاد رکھیں یہ وعدہ ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ اس زمانے سے متعلق جب کہ تمام بنی نوع انسان کا رسول آ جائے گا، اور اس کے دعاؤں میں ابراہیم کے لیے دعائیں شامل ہو جائیں گی۔ بس ایک ہی نبی ہے جس کے درود میں ابراہیم پر درود بھیجا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ تمام امتیں جو ابراہیم کی طرف منسوب ہوتی ہیں ان کے ہاں ابراہیم پر درود بھیجنے کا رواج ہی نہیں پیدا ہوا۔ تو امام بنے ہیں تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بنے ہیں، اور اسی لیے مستقبل کا وعدہ تھا، انی جائلوں کا، یقیناً میں تجھے بنانے والا ہوں، للناس اماما، تمام انسانوں کے لیے ایک امام، ایک عظیم امام۔ قال وبن ذریتی، انہوں نے عرض کیا کہ میری اولاد سے بھی ایسے ہی امام بنا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ نہیں فرمایا کہ بناؤں گا، لیکن یہ بتا دیا کہ جو ظلم کرے گا اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ میری برکت، میرا عہد، یعنی تجھ سے جو میرا عہد ہے اس کی برکتیں ان کو پہنچ جائیں گی، مگر ظالموں پر یہ برکتیں محیط نہیں ہوں گی، ان سے ظالم ان برکتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں گے جن کا وعدہ میں تجھ سے کرتا ہوں۔ اس کے مان بعد خانہ کعبہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور خانہ کعبہ نے چونکہ سب بنی نوع انسان کا مرجع بننا تھا، اس لیے اسی مضمون کو دراصل آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی دعا خدا تعالیٰ نے کن معنوں میں قبول فرمائی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، بار بار آنے کی جگہ، مثابتاً اکٹھے ہونے کی جگہ مراد ہے، جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسی جگہ بنا دیا جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہم بار بار کا مضمون اس لیے ہے کہ ایک دفعہ اکٹھے ہو کر ختم تو نہیں ہو گئے سارے انسان ایک جگہ اکٹھے ہو کر وہیں بیٹھے تو نہیں رہتے۔ تو اگر ہمیشہ کے لیے مثابتاً ہے تو مراد ہے کہ ہمیشہ لوگ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے اور یہاں اکٹھے ہوا کریں گے۔ وہ امنا، اور امن کی جگہ بنا دیا۔ عبادت گاہوں کو خدا امن کی جگہ قرار دیتا ہے، اور سب عبادت گاہیں اسی عبادت گاہ کے نمونے پر بنائی گئی ہیں جو خدا کا پہلا گھر تھا۔ اس لیے ہر عبادت گاہ سے امن کا مضمون وابستہ ہے اور لازم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور تم بھی اے بنی نوع انسان پکڑو ابراہیم کے مقام کو مصلی۔ مصلی کس کو کہتے ہیں؟ مصلی تو پنجابی والے بھی سب جانتے ہیں۔ کوئی اشرف صاحب مصلی کیوں ہوتا ہے؟ جانواز، ہاں ٹھیک ہے۔ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ مقام کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو، ہیں؟ تو کیا یہ مراد ہے کہ جگہ کو مصلی بناؤ؟ نہیں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مقام اور مقام دو الگ الگ لفظ ہیں۔ مقام کہتے ہیں جگہ کو، اور مقام کہتے ہیں اس کا مرتبہ اور اس کا طریق سے زیادہ وہ منصب جس پر وہ فائز ہوا ہے، وہ خاص ایک انداز، طریق بھی ان معنوں میں آ جاتا ہے، جس کے ساتھ ابراہیم نماز پڑھا کرتا تھا، اسی کو نمونہ بناؤ۔ اور ابراہیم کے مصلی کو یا مقام کو مصلی بنا لو۔ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، فصیح و بلیغ۔ ایک مقام ابراہیم بھی کہلاتا ہے، خانہ کعبہ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں 2 نفر لوگ جہاں تک ممکن ہو نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہاں ابراہیم کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ایک زائد معنوں کے طور پر تو حرج نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی جو لفظ مقام میں ہے وہ یہ نہیں ہے۔ مقام سے مراد مرتبہ ہے، جیسا کہ
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا گیا کہ وہ مقام بس ساں یبعث کا ربو کا مقام محمودہ، عصا بعید نہیں قریب ہے کہ ان یبعث کا ربو کا، کہ تجھے تیرا رب مبعوث فرما دے مقام محمود پر۔ یہ کسی ایک جگہ کا نام نہیں ہے کہ وہاں کھڑا کر دے، تو وہی مقام لفظ یہاں ابراہیم کے حوالے سے استعمال ہوا ہے۔ تو ابراہیم کے مرتبے کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو، ایسی نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرو جو ابراہیم کے مرتبے کی شان کے مطابق ہوں۔ اس لیے مم مقام فرمایا ہے، مقام ابراہیم نہیں فرمایا، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔ ابراہیم کا مقام کی نماز اگر حکم ہو جاتا تو کون تھا جو اس پہ پورا اترتا؟ تو من میں ہے جزئی طور پر کچھ نہ کچھ تو حاصل کرو، سارا مقام نہیں مل سکتا تو اس مقام میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے تاکید کی۔ عہدنا کا مطلب ہے عہد کرنا بھی ہوتا ہے اور تاکید کرنا۔ عہد میں دراصل تاکید کے معنی پائے جاتے ہیں، اور معاہدہ ہو تو دونوں طرف سے تاکید ہو جائے اور بات پختگی سے باندھی جائے تو اس کو معاہدہ کہتے ہیں۔ تو عہدہ کا مطلب ہے تاکید کرنا، خاص طور پر جب الہ کا صلہ آ گیا تو اس کا مطلب عہد کرنا نہیں ہے، اس کی طرف عہد کیا، اس کے ساتھ عہد باندھا نہیں ہے۔ فرمایا عہدنا، ہم نے تاکید فرمائی، الہ ابراہیم، ابراہیم کی طرف یہ تاکیدی حکم بھیجا، یہ مراد ہے۔ تو ہم نے ابراہیم کی طرف یہ تاکیدی حکم بھیجا اور اسماعیل کی طرف بھی کہ ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں، کہ وہ دونوں نہیں، تم دونوں ہی ہو، تم دونوں کا یہ مخاطب کا صیغہ بنتا ہے۔ ان طہرا، کہ تم دونوں میرے بیت کو، میرے گھر کو پاک رکھو، پاک و صاف رکھو۔ للطائفین، ان کے لیے جو اس کے گرد گھومنے کے لیے، اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ والعاکفین، اور ان کے لیے بھی جو یہاں اعتکاف کریں گے، یہاں کے کچھ عرصہ بیٹھ کر برکتیں حاصل کریں گے۔ والرکع سجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پر اس زمانے میں الہام شروع ہو چکا تھا، کیونکہ فرمایا ہے الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم کو بھی ہم نے تاکید فرمائی اور اسماعیل کو بھی تاکید فرمائی کہ تم دونوں میرے گھر پہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کی خاطر میرے گھر کو صاف اور پاک رکھا کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور وَإِذْ، اور جب، اس میں ایک معنی حذف ہوتا ہے، اور جب کا مطلب ہے اس وقت کو یاد کرو جب، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے۔ وَإِذْ کہہ گاہ جب جائے تو کسی قابل ذکر پرانے واقعہ کی طرف اشارہ مراد ہوتا ہے، تو یہ ساری باتیں کہیں نہیں جاتی، وَإِذْ کے اندر یہ مضمون داخل ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ وقت یاد کر رکھنے کے لائق ہے جب ابراہیم، قال ابراہیم، کیا مطلب ہے؟ ابراہیم سے کہا یا ابراہیم نے کہا؟ کس کا پتہ چلا؟ رفی حالت ہے۔ تو اذ قال ابراہیم،
अशरफ साहब आप सबसे ज़्यादा अरबी सीख गए हैं अब तक, हैं? माशाअल्लाह, होशियार हैं इन बातों में, हैं? नहीं, बाकी सबको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको अकेले को तो नहीं बता रहा। इज़ क़ाला इब्राहीम, मगर इसमें हमारे जो उलमा है वो मुस्तस्ना है, इनको मैंने इजाज़त नहीं दी कि मेरे सवालों का जवाब दें, इनको आता है सब कुछ। ये इसलिए नहीं बोल रहे ताकि आपको कौन नए आदमियों को मौका मिल जाए, नौमश्क इंसानों को। वह इज़ यरफ़ा, अच्छा, इज़ क़ाला इब्राहीम, जब इब्राहीम ने कहा, क्या कहा? रब्बे, ए मेरे रब। रब के नीचे ज़ेर है, मेरे का माना इसमें कहाँ से आ गया बताइए? मैंने इसका तर्जुमा नहीं किया, रब नहीं कहा कि रब यूं कर, ये कहा मेरे रब यूं कर। क्यों क्यों? फिर रब के नीचे ज़ेर आए तो मेरे मतलब हो जाता है, क्यों होता है? मेरे का ज़ेर के माना, ज़ेर में तो मेरे के माने नहीं पाए जाते। ये जो लफ्ज़ है, ये हर्फ, ये कमज़ोर हरफों में से है जो गिरने का बहाना ढूंढते हैं, और अगर कोई लफ्ज़ ऐसा आ जाए जिससे ये लफ्ज़ गिर जाए या कसरत इस्तेमाल हो तो फिर भी ये गिर कर ज़ेर पीछे छोड़ जाता है, सिर्फ रब्बी रब्बे में तब्दील हो जाएगा, समझे? तो दरअसल इतनी कसरत से लफ्ज़ रब्बी इस्तेमाल होता है कि वहाँ ज़ेर की निशानी ही काफ़ी हो जाती है। तो इज़ क़ाला इब्राहीम रब्बे, जब इब्राहीम ने कहा ए मेरे रब, यहाँ रब्बी था लेकिन ज़ेर ये की इलामत के तौर पर बाकी रह गई है। इजल, बना इसको, यहाँ बे के नीचे ज़ेर है और इजल अपनी ज़ात में भी हमजे से ज़ेर से शुरू होता था, इसे एक ही बात है। रब्बे भी रब्बे रुक कर भी इजल ही पढ़ेंगे और इकट्ठा पढ़ेंगे तब भी ज़ेर के साथ ही पढ़ेंगे। तो रब इजअल, ए मेरे रब बना, हाजा, इस चीज़ को, बलदन आमिनन, एक अमन वाला शहर। इससे पता चलता है कि जिस वक्त ये दुआ हो रही थी उस वक्त वहाँ कोई शहर आबाद नहीं था। एक और मौके पर अल बलद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी शहर बन चुका था, आबादी शुरू हो गई थी। ये बेआबू गया बस्ती में जब बुनियादें उठाई जा रही थी, दोबारा खाना काबा की तामीर बुलंद हो रही थी, उस वक्त की दुआ है, वहाँ कुछ भी नहीं था। तो रब्बि जल से मुराद है ए खुदा, इस चीज़ को जो कुछ भी यहाँ है ये है, इसे बना दे भलादन आमिनन आमिनन, एक बहुत ही बरकत अमन वाला शहर। वर्जुक अहलहू, और रिज़्क़ अता फरमा अहलहू, उसके अहल को, मिनत समरात, फलों में से, समरात फल हैं, मिनत समरात फलों में से, मन आमन मिनहुम बिल्लाह, उन सब को जो अल्लाह पर ईमान लाएं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान लाएं। दुआ हज़रत इब्राहीम ने सिर्फ उनके लिए मांगी है, फलों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाएं और आखिरत पर ईमान, बाकियों को गोया ना मिले। अल्लाह ताला फरमाता है वमन कफरा फ उमत्तेहु कलीलन, जो इनकार करेगा उसको भी फ़ायदा दूंगा। ये नहीं कि सिर्फ मोमिनों के लिए फल मिलेंगे, कलीलन, मगर थोड़ा, इस दुनिया में तो उनको भी फ़ायदा पहुंच जाएगा। सुम्मा अत्तर्रुहु इला अज़ाब नार, फिर मैं उन्हें मजबूर करके अज़ाब नार की तरफ, जहन्नम के आग के अज़ाब की तरफ ले जाऊंगा। वह बेसल मसीर, और बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बदनसीब होंगे वो लोग जो इस ठिकाने की तरफ जाएं। बाकी इंशाल्लाह कल, क्यों वक्त हो गया? अच्छा, ये शुरू में ज़रा आहिस्ता आहिस्ता इसलिए चल रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ हल्का हल्का ग्रामर का मुहावरा हो जाए। आखिर तक पहुँचते पहुँचते इंशाल्लाह
آپ زیادہ تیزی سے سیکھ بھی سکیں گے اور پھر لمبا عرصہ یاد بھی رکھ سکیں گے.